पांचवा दिन है। आज जिद्दा से हमारे साथ मारूफुल गनी सदीकी भाई मौजूद हैं। वो सूरत निसा की बकिया सूरत 152 से जो बाकी थी वो और सूरत माइदा का खुलासा पेश करेंगे। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका इनायत किया कि एक मर्तबा फिर ये माह रमज़ान की साअतों से हम बहरावर हो सकें। ये शहर अजीम है, ये शहर मुबारक है। अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है। और अब ये हमारी समझ लीजिए कि हमारी एफर्ट्स के ऊपर जो है मुनहसर होगा कि हम इस महीने को नहीं जाने दें बगैर इसके कि हम अपनी अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत लिखवा ना लें। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिदायत भी हमें की है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की मशहूर दुआ भी यही है। तो आइए सबसे पहले मिलकर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस शहर अजीम से इसकी बाबरकत साअतों को समेटने की तौफीक अता फरमाए। इस महीने का खास ताल्लुक कुरान के साथ है और अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ये तौफीक दी है कि हम इस बाबत एक दूसरे के साथ मिलकर बैठें और इस कुरान को समझने की जो है वो कोशिश करें। इसी ज़िम्न के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 रोज से ये दौरा कुरान जो है वो शुरू हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान और सूरह निसा की आयत नंबर 152 यानी 22 रुकू मुकम्मल, 21 रुकू जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब आज हम जो है वो सूरह निसा की आयत नंबर 153 से इसका आगाज करेंगे और ये आखिरी 3 रुकूआत इंशाअल्लाह हम इसका मुताला करेंगे। सूरह निसा के ऊपर एक मर्तबा फिर थोड़ा सा हम इसको जो है वो रब्त माक़बल से शुरू कर लेते हैं कि ये मदनी दौर की सूरत है। इसका ज़माना नुज़ूल तकरीबन कोई 3 हिजरी से लेकर 5 हिजरी तक है, जबकि मदीना की जो नौज़ायदा इस्लामी रियासत है उसने पनपना शुरू किया था और वो अपनी बुनियाद के ऊपर जो है वो कायम हो रही थी और रफ्ता रफ्ता जो है वो बुनियादें पकड़ रही थी। इसमें 3 ग्रोहों से खिताब किया गया है, 3 ग्रोहों का तज़किरा किया गया है। पहला ग्रोह सादिक़ुल ईमान सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन और अहले ईमान का था। दूसरा गिरोह उन अहले किताब और मुनकिरीन इस्लाम का था कि जो वहां पर मौजूद थे अहले किताब की सूरत में, यानी यहूदी और ईसाई जो साबिका उम्मत मुस्लिमा थे और दीगर अफराद। और तीसरा ग्रोह उन मुनाफिकीन का था कि जो इस्लाम की चढ़ती हुई ताकत को देखते हुए, इसका रौब और दबदबा देखते हुए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि बज़ाहिर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएं, लेकिन ईमान उनके दिलों के अंदर दाखिल नहीं होता। तो इन 3 ग्रोहों को जो है वो एड्रेस किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के अंदर। और सबसे ज्यादा जिस ग्रोह को एड्रेस किया है वो मुनाफिकीन का है। तकरीबन 50% से ज्यादा आयात, 80 के करीब आयात मुनाफिकीन को जो है वो एड्रेस करती है सूरत के अंदर। आज के जो हमारा आखिरी 3 रुकूआत हैं उसमें जो खिताब है या उसमें तज़किरा जो है वो अहले किताब का है। बज़ाहिर खिताब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी होगा, अहले ईमान से भी होगा, लेकिन इसमें तज़किरा है अहले किताब का, उन अहले किताब का जो कि यहूदी थे और उन अहले किताब का जो कि ईसाई। और जो इस सूरत के अंदर बुनियादी तौर पे अब तक हमने जो मुताला किया है उसमें हमने देखा कि इस्लामी जो नया इस्लामी मुआशरा बन रहा था उसकी बुनियादें क्या होनी चाहिए, कवानीन क्या होने चाहिए, निकाह तलाक, वरासत, इस समेत दीगर आइली और माशरती मसाइल का इसके अंदर तज़किरा हुआ। आइए हम इसको जो है वो शुरू करते हैं। रुकू नंबर 22 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं अपने रसूल से और एक तरीके से उनको इत्मीनान भी दिला रहे हैं कि देखो ये जो अहले किताब है, खास तौर पे यहूदी, ये तुमसे तरह तरह के जो है अजीब व गरीब मुतालबे करते हैं और ये तुमसे मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक हम अपनी आंखों से ये नहीं देख लेंगे कि आसमान से कोई तहरीर तुम्हारे ऊपर जो है वो नाजिल होती है तो हम तुम्हारे ऊपर ईमान नहीं लाएंगे। ये गोया उनकी एक हठधर्मी थी। ये कोई ऐसा मुतालबा नहीं था कि अगर वो पूरा कर दिया जाता तो वो फौरन ईमान के अंदर दाखिल हो जाते, बल्कि ये ना मानने के बहाने थे। और इसकी दलील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या दे रहे हैं कि आज ये जो तुमसे अजीबो गरीब मुतालबे कर रहे हैं ये कोई नए नहीं है। ये पहले भी उम्मतों के अंदर, पहले भी अंबिया इकराम से
یہ مطالبے ہوتے رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ سے انہوں نے اسی قسم کے مطالبے کیے بنی اسرائیل نے، اور ان کو ہم نے کھلی کھلی نشانیاں بھی دکھائیں۔ ہم نے جب کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کو بلایا تو ہم نے تختیوں کے اوپر ان کو جو ہے وہ اپنی ہدایات لکھ کے دی، اور پھر کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھا کر ان سے عہد لیا۔ یہ سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ان کا طرز عمل کیا تھا کہ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، جو عہد ہم نے ان سے لیا تھا اس کی عہد شکنی کی، اور پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ اور پھر حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹے الزامات لگائے کہ ایک تو حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان لگایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ جو ہے بات کی گھڑ کے لائے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں بتایا کہ ان آیات کے اندر کہ حضرت عیسیٰ کے معاملے میں نہ تو انہوں نے قتل کیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کو ہم نے مشتبہ جو ہے وہ حالت کے اندر ڈال دیا ان لوگوں کو ان کے بارے میں۔ اور پھر اللہ رب العزت یقین سے کہتے ہیں وما قتلوہ یقینا، یقینا انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے بلکہ ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اس بات کی شہادت دیں گے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی موت سے قبل یہ اہل کتاب سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کی ٹیڑھ کا مزید جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور سود خوری کرتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری باتیں یہ اپنی کتاب کے اندر تحریف کر کے کرتے ہیں۔ اور جو یہ سمجھ لیجئے کہ سستے داموں اپنی کتاب کے اندر تحریف کر کے ان کے جو بڑے ہیں وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں، اس کے اندر تحریف کرتے ہیں، اور یہ سارے باطل کام ان کے بڑے جو ہے وہ سے کرواتے ہیں۔ لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو نیک نیتی رکھتے ہیں، اور پھر وہی لوگ ہیں کہ جو ایمان بھی لے کر آئیں۔ رکو نمبر 23 کے اندر اللہ رب العزت نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کی طرح ہم اسی طرح وحی کر رہے ہیں جس طرح پچھلے انبیاء کے اوپر کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، حضرت عیسیٰ، ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون، حضرت سلیمان علیہم الصلاۃ والتسلیم، حضرت داؤد، ان سب کے اوپر ہم نے وحی کی، اور آپ کے اوپر بھی ہم وحی کر رہے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے، ہم آپ کے اوپر وحی کیوں کرتے ہیں، یہ رسولوں کو کیوں بھیجا جاتا ہے، تاکہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں، اور لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ چھوڑیں، یعنی لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ ہو اللہ کے مقابلے میں کہ وہ کہیں کہ ہمیں تو یہ چیز ہماری جو ہے وہ اتمام حجت نہیں ہوا تھا، یہ چیز پوری نہیں ہوئی تھی۔ تو اس مقصد کے لیے رسولوں کو مبعوث کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم۔ اب لوگوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ جو رسول اب آ گیا تو اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ پہلی باتیں ہو گئیں، اہل کتاب کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب تو جو رسول تمہارے درمیان موجود ہے اس پہ تو ایمان لاؤ۔ لیکن ان کا معاملہ ہے کہ یہ دین کے اندر غلو یہ بیٹھے ہیں، کوئی جو ہے وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا رہا ہے، اور کوئی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا رہا ہے۔ تو اہل کتاب کو ایک مرتبہ پھر تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہ گردانو، یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور پھر رکو نمبر 24 میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف برہان اور نور بھیج دیا ہے، جو لوگ ایمان لائیں گے انہی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے اندر داخل کرے گا۔ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو خدا کا بیٹا گردانا ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ انہوں نے کفر کیا۔ اس سورت کی آخری آیت کے اندر وراثت کے احکامات کی بابت ایک اور حکم دیا گیا ہے کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں یا اس عورت کو کہ جس کا نہ تو ماں باپ اس دنیا کے اندر موجود ہو، نہ اس کے بیٹے ہوں، اور نہ ہی اس کا اسپاؤس موجود ہو، یعنی اگر عورت ہے تو شوہر بھی نہیں ہے، اور شوہر ہے تو عورت بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں کلالہ کے بارے میں یہ احکامات دیے گئے۔ تو یہ 3 رکوعات تھے جو آج ہمارے سمجھتے مطالعے کے اندر شامل تھے، آیت رکوع نمبر 22، 23 اور 24۔ اس میں اہل کتاب یہودیوں کو ایڈریس کیا گیا ہے، پھر رسولوں کے بھیجنے کا مقصد بتایا گیا ہے، اور پھر آخر میں اہل کتاب عیسائیوں کو بھی ایڈریس کیا، اور پھر ایک آیت جو ہے
وہ وراثت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ سورہ نساء ہماری آج جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اب ہمارے جو اگلی سورت ہے وہ سورہ مائدہ ہے۔ اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ یہ بھی مدنی دور کی صورت ہے۔ اس کے 16 رکوعات ہیں، 120 آیات ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے تو یہ سورہ نساء کے بالکل بعد والی صورت ہے، لیکن اس کے زمانے نزول میں تھوڑا کوئی 2 یا 3 سال کا فرق ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور اس میں بنیادی طور پر امت مسلمہ سے خطاب ہے۔ جیسا کہ سورہ نساء کے اندر امت مسلمہ سے بھی خطاب تھا، آئلی قوانین بھی تھے، تعزیری قوانین بھی تھے، اور جو ہے وہ منافقین کا بھی بہت زیادہ تذکرہ تھا، لیکن اس صورت کے اندر بنیادی طور پر امت مسلمہ سے خطاب ہے۔ شریعت کے احکامات کی تکمیل ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اہل کتاب سے بھی اور ضمنی طور پر منافقوں کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ آیت کے آغاز میں ہی مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اپنے عقد پورے کرو، اپنے معاہدے پورے کرو، عہد و پیمان کا پاس رکھو۔ یہ بنیادی چیز ہے جو اسلام ایک مسلمان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس کی تربیت کا بنیادی حصہ ہے کہ اگر تم وعدے کرو تو اس کو پورا کرو، تم کوئی معاہدے کرو تو اس کا پاس رکھو۔ یہ وہ معاملات ہیں کہ جس کو اسلام ایک بندہ مومن کے اندر بدرجہ عتم دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ یہ نہ کرو کہ حرام مہینوں کو حلال کر لو اور حلال مہینوں کو اس کے بعد جو ہے اس کے بدلے میں حرام کر لو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ آج تمہیں بیت اللہ میں داخلے سے روکا ہے صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر، تو تم اتنے مشتعل مت ہو جانا۔ اگر فریق ثانی نے، فریق مخالف نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے تو تمہارا اشتعال تمہیں اس بات کے اوپر آمادہ نہ کرتے کہ تم بھی زیادتی کرو، بلکہ تم ہر حال میں انصاف کے اوپر قائم رہنے والے بنو۔ تم مشتعل مت ہو جانا، اور جو ہے جو کام کرنا، جو امور ہیں وہ انصاف کے اوپر مبنی رہ کر پورے کرنا۔ پھر اس کے بعد جیسے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ تمام مویشی حلال ہیں سوائے جن کی فہرست بعد میں آ رہی ہے۔ وہ کون سی فہرست ہے؟ اس میں مردار جانور ہے، خون ہے، سور ہے، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں، جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر بغیر ذبح کے جو ہے وہ مر گئے ہوں، یا وہ جانور جو کسی آستانے پر ذبح کیے گئے ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ہدایت کر دی گئی ہے کہ کبھی ایسا ہو جائے کہ تمہارا معاملہ جان بچانے کا ہو، تمہیں کوئی حلال چیز نہ مل رہی ہو، تو پھر اس حد تک کھا سکتے ہو کہ تم اپنی جان بچا لو، مزے لینے کے لیے نہیں، گناہ کی رغبت کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اپنی جان بچا لو، تو اتنا تمہیں جو ہے وہ اجازت۔ پھر اس کے بعد وہ عظیم آیت، اس کا ٹکڑا ہمارے سامنے ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے تمہارا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر وہ نعمت تمام کر دی، اور دین اسلام کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، تو یہودیوں کا ایک بڑا عالم اللہ کے رسول صلی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آپ کے قرآن کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی تو اس دن جس دن وہ نازل ہوتی ہم اس کو عید کا دن قرار دیتے۔ حضرت عمر نے استفسار کیا کون سی آیت؟ تو اسی آیت کا حوالہ دیا اس نے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ یوم عرفہ کو نازل ہوئی، جمعے کا روز تھا، اور گویا کہ اس کا اگلا روز تو ہمارا ویسے ہی عید کا روز ہوتا ہے، اور اس آیت کو اس عظیم خطبہ حجۃ الوداع سے بھی نسبت ہے کہ جو انسانی تاریخ کے اندر ہیومن رائٹس کے لیے سب سے بڑا کوڈ ہے۔ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ اگر ہیومن رائٹس کے لیے ہو، کوئی چارٹر ہو،
تو یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے. آج کی دنیا اقوام متحدہ کو 1945 میں آ کر یہ ہیومن رائٹس جو ہے کا چارٹر بنا رہی ہے, اور وہ بھی ادھورا یا آدھا پورا ہے, اور اس پر بھی عمل کتنا ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں. لیکن اگر اسلام نے کوئی جو ہے وہ چارٹر آج سے 1400 سال پہلے دے دیا تھا, اور اس کے اوپر جتنا عمل پیرا جو ہے وہ یہاں پر ہوتے ہیں, خاص طور پر ایک شخص تھا, مشہور شخصیت ہیں, وہ گئے, وہ پہلی دفعہ حج پر گئے تو انہوں نے کہا کہ آج میں نے یہ دیکھا کہ باقی اگر جو ہے وہ کسی ڈسکریمنیشن کے بغیر لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو وہ حج کے موقع کے اوپر ہوتے ہیں, اور یہ اسلام ہی کا اعجاز. پھر اس کے بعد اگلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کو حکم دیا کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے, وہ جائز قرار دیا, اور مردوں کو کہا کہ تم اہل کتاب عورتوں سے بھی نکاح کر سکتے ہو, لیکن مومن عورتوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب مردوں سے نکاح کریں. اس کے بعد اگلے رکوع میں وضو کا طریقہ کار بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے, اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لیا کرو. گویا تمہارے لیے اس کے اندر بھی سہولت دے دی گئی ہے, اور اس کا طریقہ کار بھی بتایا. گویا وضو کا تفصیلی طور پہ طریقہ, اور پانی اگر میسر نہ ہو تو تیمم کرنے کی اجازت وہ بھی اس صورت کے اندر, اس رکوع کے اندر دی گئی. پھر اس کے بعد ایک بہت ہی عظیم آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اے ایمان والوں انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ, انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ. اور یہی وہ مقصد ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میں نے انبیاء کو مبعوث کیا تاکہ وہ انصاف کو قائم کریں. آج ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ممالک کے اندر, ہمارے اپنے گھروں کے اندر انصاف کے اوپر کتنا عمل پیرا ہوا جاتا ہے. اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسری قوم ناانصافی کرے. وہی بات جو پہلے ارشاد فرمائی جا رہی تھی کہ وہ تمہیں بھی ناانصافی کے اوپر جو ہے وہ مجبور نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی. عدل کیا کرو, یہی تقویٰ سے قریب ترین چیز ہے. تو یہی ارشاد فرمایا کہ عدل کرو اور انصاف, مساوات, یہ وہ بنیادیں ہیں جو جس کے اوپر ایک معاشرہ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے. عدل اور احسان, عدل اور انصاف, یہ وہ بنیادیں ہیں کہ جس کے اوپر ایک اسلامی معاشرے کا قیام. اس کے بعد بتایا کہ جنت کا وعدہ صرف اہل ایمان کے ساتھ ہے, اور اس کا جو ہے یہاں پر تذکرہ کیا. اور پھر ایک واقعے کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک احسان جو تمہارے اوپر حال ہی میں کیا ہے, اور وہ ایک سازش تھی جو یہودی مسلمانوں کے خلاف کر رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کو کھانے پر بلایا, اور ان کی نیت یہ تھی, ان کا ارادہ بلکہ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ وہ آئیں گے تو ان کو جو ہے وہ سازش سے قتل کر دیا جائے گا, مار دیا جائے گا. اس کا اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی, اور یہ ان کا جو سازش تھی وہ کھل گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا, اور ان کے 12 قبیلوں کے اندر 12 نقیب مقرر کیے گئے تھے. ان سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, رسولوں پر ایمان ہوگا, وہ اللہ کی راہ میں انفاق کریں گے. لیکن انہوں نے بار بار عہد کو توڑا, اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. یہی معاملہ نصارہ کے ساتھ بھی ہوا. نصارہ کو اس سے بھی عہد کیا گیا, لیکن انہوں نے بھی اس کی پاسداری نہیں کی, اور ان کے درمیان بھی اختلافات پیدا کر دیا اللہ رب العزت نے. اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اہل کتاب کو دوبارہ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اب تو تمہارے پاس رسول اور کتاب حق آ گئی ہے. پہلے جو ہوا وہ معاملات پہلے کے ہیں, لیکن اب آج تو تمہارے درمیان رسول موجود ہے, تو کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر تم اس کتاب حق کو تسلیم کر لو, اس رسول کے اوپر ایمان لے آؤ. لیکن ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کو جو لوگ الہ بناتے ہیں, الہ کا درجہ دینے والے, وہ کافر ہیں. اور پھر ایک بہت بڑی مثال دی گئی ہے, وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی روک نہیں ہے.
ये इतनी बड़ी और अजीम मिसाल देकर ये बात वाज़ेह की जा रही है कि अल्लाह ताला कोई इस बात से पाक है कि उसका कोई बेटा हो, उसकी कोई औलाद हो, और अंबिया कराम का भी अपनी बंदगी की दावत। यहूदी और ईसाइयों को इस बात का ज़ौम है कि वो कोई अल्लाह के बहुत चहीते हैं, और इस बुनियाद के ऊपर अमल तो उनका एक तरफ, वो सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर चाहते हैं कि उनको आखिरत के अंदर कोई हिस्सा मिल जाए। अल्लाह ताला उनको दोबारा इस बात पर जो है वो मुतनब्बे कर रहे हैं कि अब तुम्हारे समझने का एक और मौका है। जिस नबी का तुम इंतजार कर रहे थे, यानी ये जो पीरियड था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इस पीरियड के अंदर ये नसारा और यहूदी दोनों इस बात के ऊपर यकीन रखते थे कि एक नबी आने वाला है। तो जिस नबी का तुम इंतजार कर रहे थे वो अब तुम्हारे दरमियान मौजूद है, अब किस बात की देर है, आगे बढ़ो और ईमान लाओ। लेकिन उन्होंने कुफर किया और उन्होंने अपने आप को सिवा यही समझते रहे कि हमारा कोई अल्लाह के साथ कोई खास ताल्लुक है जो हमें बचा लेगा। और यही मामला, यही इन्हीं आयात के तनाजुर में अहले ईमान को भी जो है अपना एहतसाब करना चाहिए। यही मामला कमोबेश आज हम देखते हैं कि मुसलमानों के साथ है। तो आज हमें अपना भी रवैया बेहतर करने की जरूरत है कि हमारा कोई ताल्लुक, हमारा कोई जो है वो निस्बत कोई खास ऐसी नहीं है अल्लाह के साथ कि अगर हम अमल ना करें तब भी हमें जो है वो चहीती कौम जो है वो बना के रखे। और दुनिया के अंदर तो ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह ताला ने हमें दिखाई ही दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है माज़अल्लाह कहीं आखिरत वाले दिन हमें ये दिन ना देखना पड़े। फिर उसके बाद रुकू नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का तज़किरा किया है कि मैंने हज़रत मूसा यानी अपने बंदे मूसा को हुक्म दिया कि उस मुक़द्दस सरज़मीन में दाखिल हो जाओ। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा तो उन्होंने कहा नहीं, वहां तो एक बहुत जोरावर कौम रहती है अमालिका, हम वहां नहीं जाएंगे, तुम और तुम्हारा खुदा उनके साथ जाकर लड़े। उन सब ने इस बात का इनकार कर दिया बजुज़ 2 लोगों के। उन 2 लोगों के अंदर जो है वो मुफस्सिरीन कहते हैं कि हज़रत यूशा थे अलैहिस्सलाम, जो हज़रत मूसा के खलीफा बने, और उसके बाद कुछ लोगों के नज़दीक उनको नबूवत का दर्जा भी जो है वो दिया गया, और एक दूसरे जो उनके साथ थे वो वहाँ पर मौजूद थे। वजह उन 2 लोगों के सब ने इस बात से इनकार कर दिया, और फिर हुआ ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको सज़ा दी, 40 साल तक सहराए सीना में वो भटकते रहे, और फिर उसके बाद जाकर मामलात आगे बढ़े जब हज़रत यूशा ने शाम का इलाका फ़तह किया, और उसके बाद फिर तालूत के ज़माने में, हज़रत शमवील के ज़माने में तालूत ने और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो है जालूत को कत्ल करके वहाँ पर फ़तह हासिल की। उसके बाद रुकू नंबर 5 यानी आयत नंबर 27 से 32 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तारीख़ इंसानी के पहले कत्ल का तज़किरा कर रहे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हाबील और काबील। एक ने कहा कि मैं, दोनों ने जो है वो कुर्बानी अल्लाह के रास्ते के अंदर देना चाहिए, तो हाबील की कबूल हुई और काबील की कबूल नहीं हुई। उसने कहा कि मैं तुझे मार दूंगा, तो दूसरे ने कहा नहीं, मैं तो तेरे खिलाफ कोई हाथ नहीं उठाऊंगा। और बिल आखिर जो चीज उसने सोची वो होकर रही, और फिर जब उसने कत्ल कर दिया तो फिर वो सोचता रहा कि अब इस जो लाश जो वहां पर मौजूद है उसका क्या करूं। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने 2 कव्वे भेजे, और फिर उसके जरिए से इस बात को जो है वो समझाया गया कि किस तरह वो उस लाश को जमीन के अंदर दफना सकता है। तो मिन अजली ज़ालिका कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। एक बहुत अहम फार्मूला इस निस्बत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया कि किसी ने एक फर्द को कत्ल किया बगैर इसके के फसाद के बदले में या किसी कत्ल के बदले में, तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर। ये वो बुनियादी चीज है कि जो अल्लाह ताला ने अहले ईमान को सिखाई है कि इंसानी जान का एहतराम, यानी कोई एक शख्स भी इस बुनियाद के ऊपर के कोई गलती हो, कोई मामला हो, उसको कत्ल कर दिया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। और ना बजाय इसके कि झूठे जो है वो दावों के ऊपर 1-1 लाख लोगों को कत्ल कर दिया जाए इराक में या अफगानिस्तान में, इसके अलरगम जो इस्लाम ने हमें तालीम दी है वो ये है कि एक इंसानी जान, उसका एहतराम मौजूद है। तो जिस किसी ने एक फर्द को कत्ल किया
اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، اور اس کے مقابلے میں جس کسی نے ایک فرد کی جان بچائی تو اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ درس بھی اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر دیا ہے۔ اور پھر اس بات کے اوپر ایک اور بات بتا دی کہ نہ صرف یہ کہ قتل ناحق، بلکہ جو لوگ زمین میں فساد پھیلائیں، خاص طور پر اس سرزمین پہ کہ جہاں اسلامی ریاست کا جو ہے قیام عمل میں آ چکا ہو، تو پھر ان کو سزا دی جائے گی، ان کو سولیوں پر لٹکایا جائے گا، ان کو جلا وطن کیا جا سکتا ہے، اور ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت کے اوپر کاٹے جا سکتے ہیں۔ رکو نمبر 6 میں آیت نمبر 35 سے 33 میں اللہ تعالیٰ تقویٰ اور جہاد کی نصیحت کر رہے ہیں، اور پھر وہ تعزیری سزا جو ہے یہاں پر تعزیری قانون جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی چور مرد یا عورت چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، کہ چور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور پھر اس کے اندر یہ بات امبیڈڈ ہے کہ چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے آزاد ہو چاہے غلام ہو، چاہے وہ ایلیٹ کلاس سے ہو چاہے وہ لوور کلاس سے ہو، سب کو جو ہے وہ اس قانون سے جو ہے وہ گزارا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر کسی بڑے جو ہے گھرانے کا مرد یا عورت چوری کرے گی تو اس کو طرف نظر کر دیا گیا، اور پھر کوئی غلام یا کوئی لوور کلاس کے لوگ چوری کرتے ہیں تو ان کو جو کورٹ اور کچہری کے چکر جو ہے وہ لگانے پڑے، اور ان کو جو ہے وہ عدالت پورا جو ہے وہ اس کا سزا دے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 6 میں اور 7 میں آیت نمبر 41 سے 50 تک اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم حقیقت کی طرف جو ہے ہماری توجہ کروا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے جو کتابیں بھیجی ہیں تمہیں چاہیے کہ تم اس کے مطابق فیصلہ کرو، اپنے جتنے معاملات ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ ہوا یوں کہ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے جو قوانین ہیں ان کے مطابق تو اس کو سنسار کر دیا جاتا ہے، چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، محمد کے پاس چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیونکہ اسلام کے اندر تو ابھی تک سنسار کا حکم نہیں آیا ہے، لہٰذا ان کا جو بھی سزا وہ تجویز کریں گے، ظاہر سی بات ہے وہ سنسار تجویز نہیں کریں گے تو ہم وہ مان لیں گے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ فیصلہ اسی قانون کے مطابق کروں گا کہ جو تورات کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اور تورات میں تو سنسار کی سزا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ہماری کتاب میں تو یہ سزا نہیں لکھی ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان کو چیلنج کیا، انہوں نے کہا کہ تم بتاؤ، لے کر آؤ اور اس میں اس بات کو واضح کرو۔ تو پھر وہاں یہودیوں کا جو ایک بڑا عالم تھا اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں وہ ایمان لے آئے تھے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ تورات کے اندر بھی جو اس کی زنا کی سزا ہے وہ سنسار ہی ہے۔ اور پھر ان تمام چیزوں کے تناظر میں ایک حقیقت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ کیا، اور وہ کیا ہے یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اس پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے دے کر بیچنا چھوڑ دو۔ اور جو اہم بات اللہ رب العزت نے آخری میں بتائی وہ یہ کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بات بتائی کہ جان کے بدلے جان ہوگی، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور قصاص کا جو ہے وہ حکم دیا، اور اس کے بعد کہا کہ اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ اوپر کافر کہا گیا، یہاں ظالم کہا گیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہوا اور ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے تورات کا تصدیق کرنے والا بنایا اور ان کو انجیل عطا کی، اور تورات اور انجیل کے اندر سے ان کو تعلیم دی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت جو ہے وہ اس میں رکھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور پھر کلیہ وہی بیان کیا، حقیقت وہی بیان کی
کہ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ ایک ہی چیز کا اعادہ 4 آیات کے اندر 3 مرتبہ کیا اللہ رب العزت نے، کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ اس کی نظر میں کافر ہیں، فاسق ہیں اور ظالم ہیں۔ آج ہم اپنا اگر محاسبہ کریں اپنے مملکت پاکستان میں، جسے ہم مملکت خداداد کہتے ہیں، کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود اس صورت کے اندر اور قرآن کے اندر جتنے تعزیری قوانین اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، کیا اس کے مطابق ہمارے مملکت خداداد کے اندر فیصلے ہوتے ہیں؟ کیا قصاص کا قانون ہمارے پاس روبہ عمل میں آتا ہے؟ کیا چور کی سزا ہم کو ملتی ہے؟ کیا زانی کو رجم کی سزا دی جاتی ہے؟ کیا انصاف فوری اور سستا لوگوں کو میسر ہے؟ اگر نہیں تو پھر یہ ذرا رک کر اور اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر، کیونکہ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے براہ راست یہ حکم دیا کہ پس اے محمد تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ یعنی 3 مرتبہ اس حقیقت کا اعادہ کرنے کے بعد براہ راست حکم بھی دیا کہ تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سمت کے اندر سوچنے کی، اور یہ جو قرآن ہمیں احکامات دیتا ہے، یا قرآن جس طرح کا معاشرہ بنانا چاہتا ہے، اس طرح کے معاشرے کو بنانے کے لیے ریاست کی داغ پیل ڈالنے کی توفیق۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 اور 9 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بنا۔ دیکھو، ایک قلبی میلان ہوتا ہے، تمہارا قلبی میلان ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جو صبح اور شام اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اور یہ جو منافقین ہیں یہ چاہتے ہیں کہ دونوں طرف سیٹنگ کر کے رکھیں، یہ اہل ایمان کے ساتھ بھی چاہتے ہیں، لیکن ان کے دل جو ہے ان کا قلبی تعلق ان یہود و نصارہ کے ساتھ ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے جو ہے وہ سچا راستہ اختیار کیا، ہم نے اہل ایمان کے ساتھ جو ہے وہ غیر متزلزل ایمان رکھا ان کے اللہ کے رسول کے اوپر، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مصیبت کے اندر پڑ جائیں، کبھی ان کو جو ہے وہ شکست ہو، کبھی ان کو ہار ہو، اور پھر دوبارہ ہمیں یہودیوں سے واسطہ پیش آئے اور نصارہ سے، تو کہیں ہم مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ جبکہ اہل ایمان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اف اینڈ بٹس میں نہیں پڑتے، وہ تو اللہ، رسول اور دیگر ایمان والوں کو اپنا دوست رکھتے ہیں، ان کا قلبی ملان ان کے ساتھ ہوتا ہے، انہی کے ساتھ ان کی اجتماعیت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے، وہ اہل کتاب جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، جب اذان سنتے ہیں تو وہ اس کے اندر وہ ہنسی اڑاتے ہیں، تم ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور منافقین کے بارے میں ایک مرتبہ پھر بتایا کہ یہ جس طرح تمہارے پاس آتے ہیں خالی ایمان کے ساتھ، اسی طرح یہ چلے جاتے ہیں کہ دلوں میں کوئی ایمان نہیں بھرتا تمہاری طرف آنے سے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 10 میں اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم بھی دے رہے ہیں، اور اس کے گویا ان کا فرض منصبی اس کی تذکیر کروا رہے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے اللہ کے رسول، جو کچھ آپ کی طرف ہم نے وحی کیا ہے کیوں کہ تو سنا دیں بلا کم و کاست، لیکن اگر آپ نے اس میں کوتاہی برتی، اگر ایسا نہ کیا تو جس کام کے لیے ہم نے مبعوث کیا وہ اصل کام آپ نے کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کام کو بدرجہ اتم جو ہے وہ پورا کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو خود کہنا پڑا کہ بس کر دو، کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اس غم میں کہ یہ لوگ تمہارے اوپر ایمان نہیں لاتے، اس دعوت کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ اور اس کے بعد پھر اہل کتاب بتایا گیا کہ اہل کتاب اگر تورات اور انجیل کو قائم نہ کریں تو وہ اپنی اصل پر نہیں ہے، یعنی اہل کتاب کی اصل یہ ہے کہ وہ تورات اور انجیل کو قائم کر دیں، صرف اس پر ایمان لانا جو ہے کافی نہیں ہے، یہ کہیں کہ ہم مانتے ہیں، ہم اس کے تمام احکامات کو مانتے ہیں، نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ اس کو جب تک قائم نہ کریں تو وہ کسی اصل میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس کو اگر ہم اس طرح کہہ لیں کہ اہل ایمان کے لیے بھی اگر ہم قرآن کی جو پیغام ہے، جو قرآن کا نظام ہے، وہ ملک کے اندر قائم نہ کریں، اسلامی معاشرے کے طور پر اس کو جو ہے وہ نہ سمجھیں، اسلامی ریاست کی بنیاد نہ ڈالیں، تو ہمیں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی جو ہے تم اپنی اصل کے اوپر نہیں ہو اگر تم اس قرآن کی بنیاد پر ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل نہیں کرتے، ایک اسلامی حکومت کا قیام عمل میں لانے کی کوشش نہیں کرتے۔
پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے عقیدے کا ابطال کیا ہے کہ وہ لوگ جو عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ وہ خدا ہے اور جو تثلیث کا نظریہ رکھتے ہیں وہ سب کافر ہیں، انہوں نے کفر کیا۔ تم دیکھتے نہیں کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام یہ عام لوگوں کی طرح بازار میں چلتے پھرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، تو یہ لوگ تو عام انسان ہیں۔ ہاں، ہم نے ان کو درجہ میں بڑا کیا ہے اور اپنا رسول اور نبی بنایا ہے حضرت عیسیٰ کو، یہ ایک جو ہے وہ الگ بات ہے۔ پھر اس کے بعد رکو نمبر 11 میں آیت نمبر 78 سے 86 تک بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی گئی ہے حضرت داؤد اور عیسیٰ کی زبان سے۔ بڑی بات ہے، لعنت کی گئی ہے بنی اسرائیل کے کافروں کے اوپر۔ کیا وجہ ہے؟ ان کا جرم کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ ان کا جرم یہ تھا کہ جو دوسرے لوگ برائی کرتے تھے وہ نہیں برائی کرتے تھے، جو دوسرے لوگ برائی کرتے تھے ان کو یہ روکتے نہیں تھے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد کی زبانی ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ یعنی ہمیں اس بات کی حدود بھی پتہ ہے کہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ قوت نافذہ ہو تو برائی کو ہم بزور روک سکتے ہیں، لیکن اگر وہ نہ بھی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان سے تو برا کہو اور دل میں اس کو برا جاننا ٹھیک ہے، وہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے، لیکن وہ کمزور ترین درجہ ہے۔ اس کمزور ترین درجے کے اوپر فائز ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث نہیں کیا، اس امت مسلمہ کو مبعوث نہیں کیا۔ آیت نمبر 87 سے 89 تک اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، رکوع نمبر 12 ہے کہ یہ حلال اور حرام کسی انسان کی خواہشات کے تابع نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی انسان اپنی خواہشات سے کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ قسمیں جو کہ مجہول ہیں ان کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن اگر جو قسمیں تم کھاتے ہو اور اس کو توڑتے ہو تو پھر اس کا کفارہ تمہیں دینا ہوگا۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا انہیں کپڑے دینا ہوگا، یا غلام آزاد کرنا ہوگا۔ ان سب چیزوں کے اندر مال لگے گا، وسائل لگیں گے، لیکن اگر اس کی استطاعت تم نہیں رکھتے تو پھر 3 دن کے روزے رکھتے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت کے اندر شراب، جوا، پانسے نکالنا اور آستانے، ان سب کی ممانعت اللہ رب العزت نے کر دی ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، بس ان سے اجتناب کرو۔ تو جو معذرت میں تو جب یہ حکم اللہ رب العزت نے نازل کیا تو مدینے کی گلیوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جس کے مٹکے کے اندر شراب موجود تھی انہوں نے وہ مٹکے توڑ دیے، اور مدینے کی گلیوں کے اندر سب سے زیادہ بہنے والی چیز اس دن جو تھی وہ شراب تھی۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے اہل ایمان کا، صحابہ کرام کا، کہ بس چون و چرا نہیں کرتے کہ ایک حکم آ گیا تو اس کے بعد عمل اور اس کے اوپر آمنا و صدقنا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 94 سے 105 تک پھر ایک بار اس بات کی جو ہے وہ اعادہ کیا گیا ہے کہ احرام کی حالت میں شکار تمہارے لیے بڑی آزمائش ہوگی، تمہیں سامنے جو ہے وہ جانور نظر آئیں گے، لیکن یہ تمہاری آزمائش ہے، یاد رکھنا کہ اس پر ثابت قدم رہنا ہوگا، اگر ایسا کر دیا تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ سمندر کا شکار صرف اس حالت کے اندر جائز ہے۔ اور پھر رکوع نمبر 14 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کی طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوال کرنے والے مت بن جانا، اس سے تم خود ہی اپنی مشکلات میں اضافے کا سبب بنو گے۔ تو خیال رکھنا کہ تم جو ہے وہ بہت زیادہ سوال کرنے والے نہ بنو۔ اور پھر یہ کہا کہ جو بتوں کے نام کے اوپر اونٹ چھوڑے جاتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ ان کے مختلف نام جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں، لیکن یہ جو ہے اللہ کے ہاں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اگر تم چاہے حضر میں ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے وہ تم اپنے مقیم ہو یا مسافر ہو، تمہیں چاہیے کہ اگر تم جو ہے تم میں سے کوئی موت کے قریب ہو تو وہ وصیت کر دے، اور اپنے وصیت کے اوپر 2 لوگوں کو گواہ بنائے۔ سفر کی حالت کے اندر اگر تمہیں کوئی مسلمان نہ ملے تو بھلے غیر مسلموں کو ہی تم جو ہے وہ گواہ بنا سکتے ہو، اور یہ استثناء جو ہے سفر کی حالت کے اندر۔ پھر اس کے بعد 15ویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ آخرت میں حضرت عیسیٰ کو اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ کو دی گئی نعمتیں یاد دلائیں گے، اور
उनको ये याद दिलाएंगे कि तुम्हें तुम्हारे ऊपर जो हमने नेमतें उतारी, तुम्हें गहवारे में बोलना सिखाया, तुम्हें तुम्हारी पैदाइश बगैर बाप के हुई, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम दी गई, तौरात और इंजील की तालीम दी गई, तुम्हें पुतलों में अल्लाह के हुक्म से जान डालने वाला बनाया, तुम्हें कोढ़ी और अंधे को मादरजात, अंधे को शिफा याब करने वाला तुम्हारे अंदर तुम्हें जो है ये मौजज़ा दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और फिर मुर्दों में जान डालना, ये भी तुम्हें जो है वो मौजज़ा अता किया गया। इन सब नेमतों और जो है वो इनामात का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में जो है वो करेंगे। फिर उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का तज़किरा किया है कि बनी इसराइल जो हज़रत ईसा के साथ थे, उन्होंने कहा कि आप अल्लाह ताला से हमारे लिए दस्तरख्वान की जो है वो रिक्वेस्ट क्यों नहीं करते, यानी माइदा की रिक्वेस्ट क्यों नहीं करते। तो ईसा इब्ने मरियम ने कहा कि तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करो अगर तुम मोमिन हो। तो उन लोगों ने कहा कि इससे तो हमारी मुराद ये है कि हम खाना खा लेंगे और हमारे दिलों को इत्मीनान हो जाएगा। तो हजरत ईसा ने फिर दुआ की कि या अल्लाह हमारे लिए माइदा उतार दीजिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ऐसा मैं कर तो दूंगा, लेकिन फिर उसके बाद अगर किसी ने कोई सरकशी की, किसी ने कोई गुनाह किया तो फिर मैं इस कदर पकड़ करूंगा कि इससे पहले ऐसी पकड़ नहीं की। तो ये भी एक कुल्लिया है, ये भी एक हकीकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब नबियों को और किसी कौम को मौजज़ात दिखा देते, खुली निशानियां दिखा देते हैं, तो उसके बाद उनके लिए गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। तो यही माइदा का रिक्वेस्ट थी, गुजारिश थी, दरख्वास्त थी, जिसके नाम पर ये सूरह माइदा का नाम रखा गया है। यानी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि माइदा के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर पूरी सूरत है, बल्कि इसका तज़किरा है आखिरी रुकू में, बल्कि 15वें रुकू के अंदर। तो इस मुनासबत से इसका नाम सूरह माइदा है। आखिरी चंद आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि मैं आखिरत में पूछूंगा हज़रत ईसा से। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो जानते हैं, और हज़रत ईसा खुद भी कहेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, या अल्लाह आप तो खुद मुझसे ज्यादा जानते हैं कि क्या मामला था। तो वो पूछेंगे क्या आपने इन्हें खुद को और अपनी वालदा को की बंदगी के लिए आपने कहा था, इनसे दरख्वास्त किया था। तो हज़रत ईसा फरमाएंगे कि या अल्लाह अगर मैं ऐसा करता तो आपके इल्म में होता, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैंने आप ही की बंदगी की दावत दी, कभी अपनी बंदगी का मुतालबा नहीं किया। फिर हज़रत ईसा ये इरशाद फरमाएंगे कि अगर आप इन्हें अजाब दें तो ये आप ही के बंदे हैं, और अगर आप माफ कर दें तो आप अजीज और हकीम हैं। तो उस दिन नफा जिन लोगों को मिलेगा वो सिर्फ वो लोग होंगे कि जो सच्चे लोग होंगे, उनकी सच्चाई उनको नफा देगी। और उस दिन आया हो जाएगा कि बादशाही महज अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। और ये जो लोगों की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात की उम्मीद नहीं करते, उन्हें पता नहीं है, गुमान नहीं करते, या बार बार बताए जाने के बावजूद इस बात का शऊर नहीं रखते, अकल नहीं करते, तो उनके सामने ये चीज बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ जाएगी। तो ये सूरह माइदा के 16 रुकुआत थे। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ ताज़ीरी क़वानीन भी हमारे सामने इसके अंदर आए हैं, जैसे चोरी का और दीगर क़वानीन हैं। यहूदियों के उस वाक़े का तज़किरा करते हुए जो ज़िना की सज़ा है उसका भी यहाँ पर तज़किरा है। फिर ये कि दीगर और इसमें अहले ईमान को अहकामात दिए गए हैं, अहले किताब को जो है उनकी सरज़निश की गई है, मुनाफ़िकीन का तर्ज़ अमल बताया गया है इसके तौर पर। तो ये मजमूई तौर पे सूरह माइदा थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को ठीक तरह से समझने वाला बना दीजिए, और फिर समझने के बाद सबसे बढ़कर उसके ऊपर अमल करने वाला बना दीजिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह मरूफ भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती औकात में